अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम द रिपोर्टर्स में मैं हूं आपका मेज़बान समी इब्राहिम। लाहौर में आरिफ अहमद भट्टी मेरे साथ हैं और थोड़ी देर में मदीना मुनव्वरा से जनाब साबिर शाकिर भी हमें ज्वाइन करेंगे। नाज़रीन, आज की जो स्टोरीज़ हैं वो एक्चुअली तो एक ही स्टोरी है। मुल्क में जो करप्शन के हवाले से इस वक्त गुफ्तगू हो रही है, पनामा लीक्स, आइंदा का सियासी मंजरनामा, और इसी में आज कराची असम्बली में, सिंध असम्बली में जो वाक़या हुआ जिसमें MKM और पीपल्स पार्टी के अरकान एक दूसरे के साथ गुत्थम गुत्था हो गए, वो भी मामला करप्शन का ही था कि लंदन पैसे ले जाए जा रहे थे। ये इल्ज़ाम लगाया था MKM ने और फिर पीपल्स पार्टी ने उसका जवाब दिया। तो ये सारे का सारा जो मामला वो उसी तरफ चलता है। तो एक बड़ा सवाल ये है कि क्या जो इस वक्त सिंध असम्बली में आज हो रहा है, अगर पनामा लीक्स के हवाले से नहीं कुछ हुआ तो क्या कौमी असम्बली में भी ऐसे सीन हम देख सकते हैं? और दूसरी जो अहम बात है वो नवाज शरीफ साहब का क्या मुस्तकबिल है, राहिल शरीफ साहब रहेंगे या नहीं जाएंगे। खुर्शीद शाह साहब भी कह रहे हैं कि अब इन हाउस तब्दीली हो जानी चाहिए, बड़ी कुर्बानी से छोटी कुर्बानी बेहतर है। फिर बिलावल और इमरान खान के एक साथ जलसे करने की भी बात हो रही है। खानदान क्या सोच रहा है, नून लीग क्या सोच रहा है, तो इन तमाम चीज़ों का अहाता करने की कोशिश करेंगे आज के प्रोग्राम में, अगरचे रमज़ान की वजह से टाइम खासा कम होता है। भट्टी साहब, सबसे पहले तो मैं आपकी राय का, जो कराची में हमने आज मनाजर देखे, बताया जा रहा है सिंध असम्बली की तारीख के बदतरीन ये मनाजर है जब ये बात हुई कि पैसों का मामला था कि लंदन में पैसे ले जाए जा रहे हैं या बोट्स के जरिए बाहर पैसे जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी ने ये कहा तो फिर आगे से MKM ने भी उसका जवाब दिया। बड़ी एक शदीद तलखी, लेकिन असल वजह वही थी, करप्शन, माल, लूटा हुआ माल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समी साहब, मैं बात टेक्निकल वजूहात की वजह से आपकी पूरी बातें नहीं सुन सका। जितना मैं सुन सका हूँ उसके मुताबिक मैं गुफ्तगू का कोशिश करता हूँ। गुजारिश ये है कि जो सिंध असम्बली में आज हुआ उस पर मुझे कोई खैरत नहीं हुई। कहते हैं बात तो सच है मगर बात है रसवाई की। जब आप किसी लूटे हुए आदमी से उसके लूटे हुए पैसे का हिसाब पूछेंगे और कहेंगे कि आप पाकिस्तान में पैसा वापस लाओ, तो वो चीखेगा, चिल्लाएगा, रोएगा। एक इंसानी फितरत है कि चोर कभी खुद नहीं मानता। दर हकीकत पाकिस्तान में अरसा दराज से सिर्फ लूटना ही महारत बन चुका हुआ है। किसी को पकड़े जाना ये मुमकिन नहीं रहा। असल में जो सिंध असम्बली में हुआ है, बहुत जल्द आप कौमी असम्बली में भी ये देखेंगे। और उधर मेरा ख्याल है इधर तो दस्तों गिरेबान हुए थे, उधर गुत्थम गुत्था और मार कुटाई तक बात आ जाएगी। अब ये कश्ती जो चल रही है पानी में, मेरा ख्याल है इसने साहिल पे पहुंचना है कि क्या पाकिस्तान को करप्शन से बचाना है कि इसी हालात में पाकिस्तान को तबाह होते हुए देखना है। ठीक है। अब जो मुक़्तदर कुव्वतें हैं उनका ख्याल है कि अब ये जो ज़रबे अज़म शुरू हुआ है, ज़रबे माशियत शुरू हुआ है, इसको माशियत को तबाह करके ही छोड़ेंगे। अदरवाइज ये लड़ाई झगड़े गली मोहल्ले दफातर और खाना जंगी तक पहुंच जाएंगे। दौलत की बेजा तकसीम ने लोगों को उनके बेसिक राइट से महरूम कर दिया है और उसका अंजाम यही होगा जो आज सिंध असम्बली में हो रहा है और कौमी असम्बली में शायद इससे ज़्यादा खतरनाक हो। ठीक है। अच्छा, साबिर भी क्योंकि हमारे साथ है। साबिर, अगर आप चाहें तो सिंध असम्बली में जो हुआ उस पर बात कर सकते हैं, लेकिन मेरा सवाल आपसे मुख्तलिफ है। जो हमें यहाँ पर बताया गया कि अगले 2-3 दिनों में वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब का एक निहायत अहम चेकअप होने वाला है। अहम में इसलिए कहा है कि वो फैसला करेंगे डॉक्टर के क्या अब वो वतन वापस जा सकते हैं या नहीं। ज़राए ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब बहुत जल्द वतन वापस आना चाहते हैं, वजारत उज़्मा करने के लिए नहीं, लेकिन उनकी ख्वाहिश है कि वो रायविंड में अपने घर में अपनी वालदा के साथ, अपनी फैमिली के साथ वो आराम कर सकें, रिहैबिलिटेशन कर सकें। और इसके साथ साथ जो मंजरनामा अगर सियासत का तब्दील होना है तो उस पर वो अपनी पार्टी के मुताबिक, अपनी राय के मुताबिक वो ये सारा काम कर सकें। आपके पास क्या इत्तलात है? शमी, आपकी आवाज़ मेरे पास क्लियर नहीं है। अच्छा, मैं अगर आप मुझे नहीं सुन पा रहे तो मैं आपसे फिर दोबारा ये सवाल करता हूँ कि ये बयान फरमाइए कि मुस्तकबिल में नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान जल्द वापस आ सकते हैं। आपके पास क्या इत्तलात हैं? देखें, ये जो भट्टी साहब कह रहे थे ना कि बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी और वो इक़्तिदार के बारे में शायद नहीं छोड़ना चाहते, तो मेरे पास जो इत्तलात हैं वो तो शरीफ फैमिली जो है वो एक NRO मांग रही है और उसके मुताबिक वो बारगेन करना चाहती है, इक़्तिदार छोड़ने के लिए तैयार है, बशर्ते के पनामा लीक्स के बारे में और दीगर जो माली मामलात हैं उसके बारे में किसी किस्म की कोई तहकीकात न की जाए और ये चैप्टर खोला ना जाए।
جو میرے پاس انتہائی میں ذمہ داری کے ساتھ بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے. کہ شریف فیملی جو ہے وہ ایک NRO چاہ رہی ہے، اور NRO کی جو بیسک تھیم وہ یہی ہے کہ پاناما لیکس کو ختم کر دیا اچھا جائے. نہیں یہ تو ٹھیک ہے وہ، لیکن صابر ایک اور یہاں پر ایشو ہے. صابر آپ مجھے اب سن پا رہے ہیں تو ایک اور یہاں پر ایشو ہے، وہ یہ ہے کہ اب پیپلز پارٹی نے، خورشید شاہ صاحب نے بھی یہ بات کہی ہے کہ ان ہاؤس تبدیلی ہو سکتی ہے، وہ حمایت کرتے ہیں، اور انہوں نے چودھری نثار اور شہباز شریف صاحب کا نام لیا ہے. یہ بھی کہا ہے کہ اگر اس طرح سے نہ ہوا اور اپوزیشن کو سڑکوں پہ جانا پڑا تو عمران اور بلاول ایک جلسے میں جا سکتے ہیں، ایک احتجاج کی قیادت کر سکتے ہیں. سمی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ معاملات بہت آگے تک جا چکے ہیں. ڈیولپمنٹ، پولیٹیکل ڈیولپمنٹ پس پردہ بہت کچھ ہو چکی ہیں. ان ہاؤس تبدیلی جو ہے وہ منیمم ڈیمیج ہے شریف فیملی کے لیے. یہ کم از کم نقصان ہوگا ان کو اگر وہ ان ہاؤس تبدیلی میں بھی بچ جاتے ہیں تو. ادروائز اگر وہ یہ سمجھتے ہیں میاں صاحب کہ وہ اکثریت کے بل بوتے پر یا اپنی ہٹ درمی کی وجہ سے یا اپنے مزاج کی وجہ سے کنٹینیو کریں گے تو یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس بات کا امکان 1% بھی نہیں ہے کہ پرائم منسٹر نواز شریف مجھے بھی اجازت دے دیجیے گا بات کرنے کی، فرما لیں. اور انہی چیزوں کے ساتھ وہ آگے بڑھ سکیں گے. پیپلز پارٹی بہت آگے تک جا چکی ہے، اور ان ہاؤس تبدیلی اگر نہیں ہوتی تو پھر اس پارلیمنٹ کا وجود بھی خطرے میں ہوگا، اور پیپلز پارٹی بھی سڑکوں پہ ہوگی، MKM بھی سڑکوں پہ ہوگی، تحریک انصاف بھی سڑکوں پہ ہوگی، اور مسلم لیگ نواز کے اندر ایک بہت مؤثر دھڑا جس کی تعداد صرف قومی اسمبلی میں بتا رہا ہوں 65 سے 70 ارکان ہے قومی اسمبلی میں ارکان کی تعداد، جو کہ ایک فارورڈ بلاک کی صورت میں سامنے آئے گا. ٹھیک ہے. اچھا ٹھیک ہے میاں صاحب سے عدم اعتماد کرے گا. اچھا میں بھٹی صاحب کی طرف جانا چاہتا ہوں. بھٹی صاحب ذرا تھوڑا سا آپ ہی کی طرف آ رہا ہوں، اور تو کوئی ہے ہی نہیں پروگرام میں، آپ ہیں یا صابر صاحب ہے، تھوڑا سا اگر آپ صبر سے کام کر لیں. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ یہاں پر یہ خبریں ہیں کہ جو ہمارے طاقتور جو کوارٹرز ہیں ان سے یہ کہا گیا ہے میاں صاحب سے، ان کی طرف سے، کہ آپ اپنے خاندان سے باہر نکل کر سوچیں، اور اگر اقتدار دینا ہے تو اپنی بھلے پارٹی میں دینے کی کوشش کریں، لیکن اپنے خاندان سے باہر دینے کی کوشش کریں. اور بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی ممکن ہے کہ قومی حکومت کا معاملہ سامنے آ جائے، جس کی وجہ سے پیپلز پارٹی نون لیگ سے اب علیحدہ ہوئی ہے. قومی حکومت کا معاملہ بڑا شدت سے یہاں پہ ڈسکس کیا جا رہا ہے. اچھا سمی صاحب، میں ایک تو صابر صاحب کی بات کا جواب دے دوں. ان ہاؤس تبدیلی میاں صاحب نے رد کر دی ہے میاں نواز شریف صاحب نے. میاں نواز شریف صاحب نے جن حلقوں کی آپ بات کریں انہیں میسج دیا کہ مجھے میرا بھائی بھی قبول نہیں وزیر اعظم خواجہ آصف چودھری نثار تو چھوڑ دینا. پرسوں رات ایک میٹنگ ہوئی میاں محمد نواز شریف صاحب کے صاحبزادے حسین نواز آپ کے جو صاحبزادے ہیں زکریہ حسین نواز اور زید حسین نواز، ادھر ایک فیصلہ کیا گیا ہے کہ ایون کہ شہباز شریف بھی ان کو وزیر اعظم قبول نہیں. ہاں جو صابر صاحب نے فرمایا ہے اگلی تیسری طاقت آ کے کسی کو سبوداس کر دے تو الگ بات ہے، خواجہ آصف کی کوئی خواہش ہو سکتی ہے، لیکن میاں نواز شریف نے یہ فیصلہ کنوے کر دیا ہے تمام طاقتوں کو کہ میاں نواز شریف وزیر اعظم رہیں گے. اور میرے خیال میں ان ہاؤس تبدیلی نواز شریف صاحب کی زندگی میں پاسبل نہیں ہے، ایون کہ ان کے بھائی کے لیے بھی چودھری نثار اور خواجہ آصف تو قصہ ماضی ہے نا. ٹھیک ہے. بھٹی صاحب میرے ساتھ رہیے، صابر شاکر آپ بھی میرے ساتھ ہیں. ایک چھوٹا سا مجھے وقفہ لینا ہے، وقفے کے بعد ہم بات کریں گے یہی قومی حکومت مستقبل ہے پاکستان کا، کیونکہ بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بظاہر تو یہ قومی حکومت ہوگی لیکن اس میں ٹیکنوکریٹس بھی شامل کیے جائیں گے، اور پھر یہ جو پارلیمانی نظام ہے اس کو شاید صدارتی نظام کی طرف لے جانے کا عمل اس کیئر ٹیکر یا اس قومی حکومت جس میں ٹیکنوکریٹس بھی ہوں اس کے ذمے ہوگا. کیا اس کے خد و خال ہوں گے، کتنا سیریس یہ پلان ہو سکتا ہے، یہ سب کچھ ایک مختصر سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. سیاسی مستقبل کے حوالے سے کیا سرائیاں ہو رہی ہیں، ہر طرف اس وقت اسپیکولیشنز ہو رہی ہیں. بات کی جا رہی ہے اسلام آباد میں کہ قومی حکومت بن سکتی ہے جس میں ٹیکنوکریٹس ہوں گے، اور پھر شاید یہ ملک صدارتی نظام کی طرف بڑھے، کیونکہ یہ سمجھا جا رہا ہے کہ جو پارلیمانی نظام ہے اس میں وزیر اعظم ہاسٹیج ہوتا ہے MNAs کے ہاتھوں. بہت ساری چیزیں، بہت ساری کرپشن کی کہانیاں مجبوراً برداشت کرنا پڑتی ہیں اس لیے کہ ان سے ووٹ لیا ہوتا ہے. صابر،
یہاں پر جو گفتگو ہو رہی ہے اس وقت یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک خاص ٹائم تک تو انیشیٹو ہوگا نواز شریف صاحب کے پاس، لیکن جس تیزی سے ٹائم گزر رہا ہے اور وہ آئسولیشن میں جا رہے ہیں، اگر فوری طور پر انہوں نے فیصلہ نہ کیا تو اگلے چند دنوں میں پھر اختیار ان کے پاس نہیں ہوگا فیصلے کا، شاید کچھ عدالتوں کی طرف لوگ چلے جائیں اور وہاں سے کوئی حکم آ جائے، اور قومی حکومت کی یہاں پر باتیں کی جا رہی ہیں۔ دیکھیں، جو بھٹی صاحب بات کہہ رہے تھے نا کہ ان ہاؤس تبدیلی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، تو میں یہ گزارش کر دوں کہ جو شریف فیملی ہے اس وقت، یا میاں نواز شریف کہہ لیں، وہ بالکل یہ شو کر رہے ہیں کہ بہت زیادہ ریزسٹنس ہے اور پرائم منسٹر نہیں مان رہے۔ ہم کوشش کر رہے ہیں، شہباز شریف صاحب بھی یہ بات کر رہے ہیں، باقی لوگ جن کے قریبی وہ بھی کر رہے ہیں، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ میاں صاحب کسی طریقے سے مان جائیں۔ ہم تو ایگری کرتے ہیں کہ یہ تناؤ ختم ہو اور میاں صاحب ایک سائڈ پہ ہو جائیں اور نیا پریمیئر آ جائے، ان ہاؤس تبدیلی آ جائے۔ یہ صرف ہے بارگیننگ کے ٹول کے طور پہ استعمال کیا جا رہا ہے۔ آپ کو ماضی میں بھی یاد ہوگا، نواب رسول اللہ خان نے بہت ایک کیا کہنا چاہیے سنہری حروف میں ایک تبصرہ کیا تھا میاں صاحب پہ۔ تو اب بھی میاں صاحب کے پاس دو آپشن میں سے ایک آپشن ان کو چوائس کرنا پڑے۔ ایک آپشن یہ ہے کہ اب تک جو جتنی دولت ہے وہ محفوظ رہے اور باقی چیزوں سے جان چھوٹ جائے، تو میاں صاحب یہ آپشن ضرور اڈاپٹ کریں گے۔ لیکن میاں صاحب یہ چاہتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ میں وزارت عظمیٰ بھی چھوڑوں، اقتدار سے بھی الگ ہو جاؤں، اور اس کے باوجود پاناما لیکس بھی میرا پیچھا نہ چھوڑے اور باقی جو مالی معاملات ہیں ان پہ بھی انویسٹیگیشن ہوتی رہی اور مجھے رگیدا جائے بعد میں۔ تو وہ سیف ایگزٹ چاہتے ہیں، ضامنوں کے ساتھ، گارنٹرز کے ساتھ چاہتے ہیں۔ اگر گارنٹرز مل جاتے ہیں اور گارنٹرز گارنٹی دے دیتے ہیں، نیا این آر او اگر ان کو مل جاتا ہے، تو ایسی صورت میں میاں صاحب کی پہلی چوائس ہے کہ وہ اقتدار سے الگ ہو جائیں، صحت کو بنیاد بنائیں گے، ہیلتھ گراؤنڈ پہ وہ اپنے عہدے سے علیحدہ ہوں گے، ان ہاؤس تبدیلی لائیں گے اور اپنا کوشش کریں گے لائک مائنڈیڈ پریمیئر جو ہے وہ نامینیٹ ہو سکے۔ اور اگر میاں صاحب دوسری صورت میں یہ ریزسٹنس ہو رہی، اگر این آر او میاں صاحب کو نہیں ملتا، تو پھر یقیناً میاں صاحب فائٹ کریں گے، لڑیں گے اور آخری حد تک جائیں گے، اور ان کی کوشش ہوگی کہ پھر اس ملک میں ان ہاؤس تبدیلی بھی نہ رہے اور پارلیمنٹ ہاؤس کا بھی وجود نہ رہے اور پھر معاملہ غدر کی طرف جائے۔ ٹھیک ہے، اچھا، ان کا مزاج جو ہے وہ یہی ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا بھٹی صاحب، جو ان ہاؤس تبدیلی کی چلیں آپ کہتے ہیں کہ نہیں ہو سکتی، نواز شریف صاحب نہیں مانیں گے اپنی پارٹی میں کسی اور کو، لیکن اگر ہم دیکھیں اس وقت کچھ لوگ ہمیں کوشش کرتے ہوئے تو نظر آ رہے ہیں، مثلا اسحاق ڈار صاحب خاص طور پر اکانومی کی خبریں چھپوا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی گریڈنگ بہت اچھی ہوگی، بلکہ اور تو اور فارن آفس نے بھی آج اپنی بریفنگ میں پاکستان کی اقتصادی صورتحال کی تعریف کی ہے، تو لگتا ہے کہ اسحاق ڈار صاحب اپنے کریڈینشل دے رہے ہیں۔ دوسری جانب چودھری نثار علی خان مریم صاحبہ کے ساتھ بڑے قریبی رابطے میں آ گئے ہیں اور بہت زیادہ ان کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آج کسی مسلم لیگی سے میری بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم شہباز صاحب کو وزیر اعظم بنا دیں تو پنجاب کون سنبھالے گا، اور اس میں اس ریس میں ہمیں خواجہ آصف صاحب بھی نظر آ رہے ہیں، وہ بھی پنجاب کی وزارت اعلیٰ کے بڑی شدت سے امیدوار ہیں۔ سمی صاحب، گزارش ہے کہ حکومت جانے کے تین طریقے ہیں۔ ایک میاں صاحب خود ریزائن دے دے، ایک ان کے خلاف عدم اعتماد ہو، اور تیسرا طریقہ ماشاءاللہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا قومی حکومت کیسے بنے گی، یہ راکٹ سائنس صاحب کہاں سے لے آئے ہیں، یا جو صاحب بھی فرما رہے ہیں تیسرا طریقہ، جو دنیا میں تو طریقہ ہی کوئی نہیں ہے۔ اور اب آ جاتے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب، میں کہہ رہا ہوں خاندان نہیں، اپنے گھر کے باہر نہیں پرائم منسٹرشپ جانے دے رہے، وہ ایون کے کہہ رہے ہیں یہاں مریم یا میں شہباز شریف پر نہیں مان رہے۔ اسحاق ڈار تو بہت دور کی بات ہے، ہاں یہ کسی کی خواہش ہو سکتی ہے، کسی کی کوشش ہو سکتی ہے، 185 بندے چاہیے، پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی ملا کے 100 ایم این اے نہیں بنتے، یہ دال بٹ جائے گی۔ ہاں اس کے بعد جب یہ ہٹ درمی نہیں چھوڑتے، کوئی ضد میں اڑے رہتے ہیں، پاکستان دوستی پالیسیاں نہیں اپناتے، انڈیا کے خلاف جارحانہ طریقے سے نہیں آتے، پاکستان کی سلامتی کو پرائرٹی نہیں دیتے، لوٹی ہوئی دولت نہیں لاتے، تو پھر کوئی تیسری طاقت تیسرے طریقے سے ہی کر سکتی ہے۔ ادروائز ان ہاؤس تبدیلی میرے اپنے علم کے مطابق بظاہر مجھے ممکن نہیں لگتی، کل کو ہو جائے گی تو ہم گئے۔ آپ کا جو علم ہے وہ اس علم میں کوئی آپ کو قومی حکومت کی گنجائش نظر نہیں آتی۔ میں صابر آپ کی طرف آتا ہوں، بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ سبھی بتا دیں کس طرح بنے گی، مجھے میری رہنمائی کرے نا، لوگوں کو بھی تو پتا چلے، یہاں میاں صاحب ریزائن دے، یہاں پیچمنٹ آئے، کیسے بنے گی وہ مجھے بتائے نا۔ میں صابر صاحب سے اسی کی طرف جا رہا ہوں، انہی سے رہنمائی لینے جا رہا ہوں، اگر آپ ذرا اجازت دے دیں مجھے ان کو سوال کرنے کی۔
صابر بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آرمی کے عدلیہ جو ہے وہ اس حوالے سے کوئی آرڈر پاس کر سکتی ہے اگر کوئی وہاں پر پٹیشن جائے. پاکستان کی اس وقت پیرالیسس ہے, وزیر اعظم کا آرمی چیف سے کسی طرح کا بھی کوئی رابطہ نہیں ہے, ایک ٹوٹل بریک ڈاؤن ہے, ملک سے باہر ہیں پرائم منسٹر اور بڑے اہم معاملات اس وقت درپیش ہیں. تو اس میں تمام سٹیک ہولڈرز کو ملا کر کوئی فیصلہ کرنے کے حوالے سے سپریم کورٹ کی طرف رجوع کیا جا سکتا ہے, کوئی عدالتی حکم آ سکتا ہے. دیکھیں عدالت میں تو جب پیٹیشن جائے گی تو اس کے بعد ہی پتہ چلے گا کہ اس میں کیا باتیں, کس بات کو گراؤنڈ بنایا گیا ہے. وہ 184(3) کے تحت پیٹیشن جا سکتی ہے, یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے, لیکن ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس پیٹیشن کے حق میں کیا کیا آرگومنٹس کیے جاتے ہیں, کیونکہ اس کے بعد پھر اوپن میدان ہے دونوں کے لیے. اور سپریم اگر عدالتوں میں معاملہ جاتا ہے تو وہ سمپل ہے ڈسکوالیفیکیشن کا. اگر ڈسکوالیفیکیشن کا کیس جاتا ہے تو ایسی صورت میں یقیناً جو ہے سپریم کورٹ نے یا الیکشن کمیشن میں ایک بہت مضبوط کیس ہے اثاثے چھپانے کا. حال ہی میں پاکستان تحریک انصاف کے رائے حسن نواز کو اس بنیاد پہ ڈسکوالیفائی کیا گیا ہے, وہاں پہ الیکشن دوبارہ ہو رہا ہے ساہیوال میں, کہ انہوں نے اثاثے چھپائے تھے. ماضی میں بھی غلط اثاثے جمع کروانے پہ, غلط بیانی کرنے پہ لوگ نااہل ہوئے ہیں. یہ ایک ایسی پیٹیشن ہے جس کی بنیاد پہ ان کے مخالفین جا سکتے ہیں, اور سپریم کورٹ میں اگر وہ اپنا موقف ثابت کرتے ہیں تو ایسی صورت میں یقیناً ان کو ریلیف ملے گا. لیکن ایک دو اور کیس امپورٹنٹ ہے سپریم کورٹ میں جو پینڈنگ پڑے ہیں. وہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ارکان نے ریزائن دیا تھا, اسپیکر نے ان استعفوں کو سیاسی بنیادوں پہ قبول نہیں کیا اور وہ استعفے واپس کر دیے, اور وہ پی ٹی آئی کے ارکان موجود ہیں. دوسری جانب متحدہ قومی موومنٹ کے ارکان نے اپنے استعفے دیے تھے اور وہ بھی پٹیشن وہ بھی. صابر میرے پاس ٹائم کم ہے, میں وہ جو پٹیشنز ہیں لیکن وہ تو نون لیگ کے تو ممبران اس سے کم نہیں ہوں گے نا, اس سے تو فرق نہیں پڑے گا ان کو, وہ تو دوبارہ انہی سیٹوں پہ الیکشن ہو جائے گا. تو میں یہ بھٹی صاحب سے کامنٹ لینا کیونکہ یہ آخری منٹ ہے. جی بھٹی صاحب. سبھی صاحب ہسٹری بتاتی ہے عدالتوں سے میاں برادری کے خلاف آج تک کوئی بڑا فیصلہ نہیں آیا. ہسٹری یہ بتاتی ہے. ہاں کل کو یہ فیصلہ آ جائے تو پھر حالات چینج ہو سکتے ہیں, پھر جو آپ کہہ رہے ہیں وہ ممکن ہو سکتا ہے, ادروائز بظاہر کوئی چانس نہیں ہے. ٹھیک ہے. بہرحال یہ بحث اس وقت جاری ہے اور لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کا کیا مستقبل ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی سوال کر رہے ہیں کہ راحیل شریف صاحب کا کیا مستقبل ہے. کیا فوج ان کو گھر جانے دے گی, وہ ریٹائر ہو جائیں گے, یا ملک کے پیش نظر کوئی ایسی صورت ہوگی کہ آگے ان کا کوئی فعال کردار ہوگا. ناظرین یہ تھا آج کا رپورٹر, اس ہفتے کا آخری رپورٹر. منڈے کو پھر آپ سے ملاقات ہوگی, تب تک اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.